अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जॉइन किया है डॉक्टर अज़हर असलम ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। और अब मुझे बहुत लंबी चौड़ी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि अब लोग आपको जानते हैं और पहचानते हैं। और अब जैसे हमने पहले बात की थी, टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट की बात की थी, आज हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बना दिया गया है। बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि अब ये गवर्नमेंट शायद आगे चलती रहेंगी, फौरी तौर पर इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि जैसे इमरान खान एक प्रोजेक्ट के तौर पे लाए गए थे, तो अब बिलावल भुट्टो की बारी है और अब यकीनन उनको आगे लाया जाएगा। क्या कहेंगे आप कि किस तरफ जाता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है? लेकिन साथ साथ ये भी है कि ज़ाहिर इकोनॉमी की अभी भी वही हालत है और किसी तरफ से कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आ रही। जी थैंक यू आरजू। ये जो मेरी पहचान है एटलीस्ट एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो तो आपके तवज्जुत से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुत से है, सो थैंक यू सो मच। आपका सवाल जो है ये आई थिंक कि पिछले एक दो प्रोग्राम जो हमने किए उसके तसलसल में ही चलता है ये सारा सिलसिला। लास्ट टाइम ऐसा एज वेल के देखें, हमारी बात खत्म हुई थी कि पाकिस्तान में एक यूनिटी गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड मैंने आपको बोला था कि आई एम कन्विंस्ड। पहले मैं समझता था कि यूनिटी गवर्नमेंट आज से 2-3 साल पहले, बल्कि अंटिल रिसेंटली आई ऑलवेज थॉट के सब जो लीडरान है, रहनुमा है मुख्तलिफ पार्टियों के, इनको मिल के एक कौमी नेशनल एजेंडा बनाना चाहिए। जैसे मिसाक जमहूरियत किए थे, ऐसा मिसाक मईशत करें एंड बेसिक्स उसको ठीक करें। क्योंकि दुनिया भर में होता यही है कि आप देख लें कि सर्टन फंडामेंटल्स हैं जो उनसे वो नहीं बदलते। यानी मैं आपको यूके की मिसाल देता हूँ जहाँ पे हम मौजूद हैं। आप चाहे लेबर की गवर्नमेंट आए चाहे कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट आए, जो उनका बेसिक बलदियाती निज़ाम है यहाँ पे वो नहीं बदल। उसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली आती है, इंप्रूवमेंट्स आती हैं, डिस्कशंस होती हैं, वाइट पेपर सर्कुलेट होता है, उस पर बाउंड्रीज बदल सकती हैं, इस तरह कुछ हो सकता है, लेकिन कोई फंडामेंटल तब्दीली नहीं आती। जो उसके इख्तियारात हैं, यानी जो लोकल हुकूमत है, जो लोकल मेयर्स हैं, जो उनके इख्तियारात हैं, जिसके अंदर है जो वो स्कूलों को चलाते हैं, वो अस्पतालों के निज़ाम को किसी हद तक चलाते हैं, हालांकि वो नेशनल हेल्थ सर्विस सिस्टम है। उसके अलावा जो लोकल रोड्स हैं, लोकल पार्क्स हैं, लोकल जो स्कीमें हैं जो वहाँ की हैं, वो लोगों की लोकल मुकामी लोगों की मुशावरत से करते हैं। तो वो जो निज़ाम है वो चलता रहता है। इसी तरह जो वहाँ का सोशल सिक्योरिटी निज़ाम है, उसमें कोई फंडामेंटल तब्दीली नहीं आती। उसमें तब्दीलियाँ आती ज़रूर हैं, हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है, लेबर की या कंजर्वेटिव की, लेकिन वो निज़ाम चलता रहता है। इसी तरह अगर जो लोगों के मामलात हैं एक ओपन मार्केट इकोनॉमी में, जॉब्स के, चीज़ों के, उसमें भी लेबर लॉज वगैरह ये सब कुछ, इनमें तब्दीलियाँ होती हैं, टिंकरिंग होती है, लेकिन उसके फंडामेंटल इस तरह चेंज नहीं होते कि इतना अदम इस्तेहकाम आ जाए एकदम से कि वो मतलब वो चीज़ें जो उनसी वो उस पर किसी को कोई यकीन ही ना हो कि यार क्या होने वाला है, कोई पता ही ना चले कल क्या चले। क्योंकि आपको मैं बताऊँ कि ये जो जमहूरियत का फॉर एग्जांपल एक बहस चलती है, इस्लाम में जमहूरियत है या नहीं है, और जाहिर है किसी हद तक हम उसको कहते हैं कि इसके अंदर जमहूरी स्पिरिट जरूर है, लेकिन उसको उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। लेकिन अगर आप चले जाएं और पढ़ें इस्लामी स्कॉलर्स को 9th 10th 11th 12th सेंचुरी के, तो उन सब ने इस बात को क्लियरली लिखा है कि जो जालिम रूलर है, जो डिक्टेटर है, उसके रूल को सिर्फ आप उस सूरत में एक्सेप्ट करें, और उसकी एक ही रीजन है कि उससे स्टेबिलिटी आ जाए, सर्टेनिटी आ जाए, बेयकीनी की कैफियत खत्म हो जाए, अनारकी से प्रिवेंट करें। यानी अनारकी और बेयकीनी एक इतनी बुरी कंडीशन है कि उसके ऊपर है जो सा डिक्टेटर को भी जो सा ना तरजीह दी गई है। सो निज़ाम दुनिया भर में जो चलते हैं वो फंडामेंटली चलते रहते हैं इसी बेस पे कि जो आप सुबह उठती हैं, आपको पता है कि आप उठेंगी, बाहर आपको खाने के लिए चीज़ मिलेगी, एक कोई आपसे ज्यादती नहीं करेगा, आपको आपकी प्रॉपर्टी का, आपकी ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ होगा, पुलिस आपकी बात सुनेगी, ब्यूरोक्रेसी आपकी बात सुनेगी जब आप जाएंगी। और उसके बाद जब आपकी एक बेसिक फंडामेंटल नीड्स पूरी हो जाती हैं, जो प्रोटेक्टेड होती हैं, सर्टेन राइट्स हैं जो उनसे वो प्रोटेक्टेड होते हैं, तो उसके बाद जो ऊपर वाली पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जो पॉलिसीज बनती हैं, तो उसमें मुख्तलिफ हुकूमतें आके जब तब्दीली करती हैं तो वो तब्दीली किसी हद तक एक्सेप्टेबल होती है। अब पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त
اس وقت جو ہے سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بے یقینی کی کیفیت بہت، اور جب بے یقینی اور عدم استحکام کی کیفیت ہو تو ظاہر معیشت کے اندر جو سرکولیشن آف منی ہے وہ رک جاتی ہے، انویسٹمنٹس رک جاتی ہیں، لوگ ہیں جو ان سے وہ جابس ختم کر دیتے ہیں، جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس پیسے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں بیکاز دے ڈونٹ نو کہ یار کل کیا ہونے والا ہے. اینڈ اٹس ناٹ اونلی دیٹ، یہ تو ابھی تو بہت بے یقینی کیفیت ہوگی. اف یو لک ایٹ پچھلے 15 20 30 40 سال سے ہوا کیا ہے کہ جو حکومت آتی ہے نا، سیاسی حکومت، وہ ایسی فنڈامنٹل تبدیلی لاتی ہے کہ جو آپ کا انویسٹر بیچارہ جس نے آ کے پیسہ لگایا، جس نے نوکری دی ہے، فیکٹری کھولی ہے، اسکول کھولا ہے، اسپتال کھولا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ 2 3 4 5 سال کے بعد جو نئی حکومت آ جائے گی، چاہے وہ ووٹ کے تھرو ہی آئے، وہ اتنی فنڈامنٹل تبدیلی نہیں لائے گی کہ میرا بیڑا غرق ہو جائے گا، رائٹ؟ تو وہ جو بیڑا غرق کرنے والے معاملات ہیں نا، کیونکہ خان صاحب آ گئے، انہوں نے نواز شریف صاحب کو فارغ کر دینا ہے، ان کی ساری پالیسیاں بدل دینی ہیں. نواز شریف صاحب آئیں گے تو وہ بے نظیر بھٹو زرداری کی ساری پالیسیاں بدل دیں گے، زرداری صاحب آئیں گے تو وہ باقیوں کی پالیسیز بدل دیں گے. تو یہ جو عدم استحکام اور بے یقینی اس کانسٹنٹ چینج سے آتی ہے نا، جیسے کل پرسوں آئی تھنک کہ شاید ہم نے آف دا ایئر بات کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ مودی صاحب کی ہم بات کر رہے تھے کہ انڈیا کے اندر ہے جون سا مودی صاحب نے آ کے منموہن سنگھ صاحب کی جو ریفارمز ہیں ان کو کنسولیڈیٹ کیا اور اس کی بیس پہ اپنی گروتھ کو سسٹین کیا، بڑھایا اور انڈیا کی اکانومی کو بڑا کیا. یہ نہیں کیا کہ اوہو یار چونکہ کانگریس میری سیاسی دشمن ہے، جو ان کی ہے، رائٹ، سیاسی مخالف ہے ان کے، اور کانگریس کو انہوں نے صفایا کر دیا اور انہوں نے اپنی ہندوتا آئیڈیالوجی کو پروجیکٹ کیا. لیکن جو فنڈامنٹل اکنامک ریفارمز تھی اور ایکٹیویٹیز تھی اور جو پالیسیز تھی ان کو انہوں نے نہیں چھیڑا، بڑی حد تک اس کو کنسولیڈیٹ کیا اور اس کے اوپر جو سا اولڈ بلڈ کی. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک حکومت آتی ہے، وہ 3 4 سال تک 5 سال تک ایک سٹرکچر بناتی ہے، 2 4 دیواریں کھڑی کرتی ہے، فاؤنڈیشن ڈالتی ہے. اگلی حکومت آتی ہے، وہ آ کے جناب وہ لگاتی ہے اس کے اوپر سب کچھ بلڈوزر، اس کو صفایا کر دیتی ہے اور ایک نئی عمارت بنانا شروع کر دیتی ہے اور اس کے اندر وہ چیزیں بدل دیتی ہے. پھر وہ اس سے اگلے دوبارہ واپس آتے ہیں، وہ پھر ان کو صفایا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہر کوئی یہی کہتا ہے، آپ یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گے، پچھلی حکومت کا قصور تھا یار، وہ چھوڑ گئے یہ قرضہ. بھائی اگر وہ قرضہ یہ چھوڑ گئے، اگر وہ یہ بری پالیسیز چھوڑ گئے تو پھر آپ کو پتا تھا نا آنے سے پہلے، تو آپ ایسی پالیسیز لے کر آتے جس کے اندر ہے جون سا. اب مثلا ایک کلاسک اگزامپل دے دوں ہاؤ پاکستان میں حکومتیں کیسے کام کرتی ہیں. جیسے خان صاحب کی حکومت 2018 میں آئی تو آپ کو پتا ہے کہ جولائی 2018 میں الیکشنز ہوئے، اینڈ یو نو کہ میں نے اس الیکشنز میں حصہ لیا تھا، اور اپریل میں انہوں نے اسد عمر صاحب نے ایک پالیسی اناؤنس کی جس میں 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کا ذکر تھا. لیکن جب وہ حکومت میں آ گئے لٹرلی 4-5 months بعد، تو وہ جو پالیسی اناؤنس ہوئی تھی پتہ چلا کہ وہ تو کھوکھلی تھی، اس کے نیچے کوئی بیس نہیں تھی، اس کے نیچے کوئی پلاننگ کوئی نہیں تھی، اس کے نیچے کوئی پروگرام نہیں تھا، اس کے اندر کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، کوئی ایسی واضح حکمت عملی نہیں تھی کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے 50 لاکھ نوکریاں کیسے کریٹ کرنی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے گھر کیسے بنانے، 1 کروڑ گھر بنانے تو کیسے بنانے. تو this is what it is، لفاظی میک اپ تھنگس، کریٹ لاٹ آف اس کے گرد شو بازی اراؤنڈ کریٹ کر لو. اور جیسا کہ شریف فیملی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب پروجیکٹس کون سے لگاتے ہیں جس میں لانگ ٹرم کوئی فائدہ نہ ہو لیکن شو بازی بہت ہو، جس کے اندر وہ فیتے کٹ جائیں، بڑے بڑے تختیاں لگ جائیں and all that. But it's not exclusive to Sharifs. It's actually whole everybody. آپ دیکھ لیں everybody from political class. آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ پاکستان میں کہیں چلے جائیں، آپ کو چھوٹی چھوٹی سڑکوں پہ تختیاں لگی نظر آتی ہیں جس پہ کسی MNA MP کسی وزیر کا نام لکھا ہوتا ہے، کسی ناظم کا نام لکھا ہوتا ہے، ایز اف کہ ہر کوئی احسان کر رہا ہے. تو یہ جو شو بازی اور سطحیت ہے، سپرفیشل باتیں جس کے اندر کوئی ڈیپتھ نہیں ہے، جس کے اندر کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی تھنکنگ نہیں ہے. اینڈ وائی از دیٹ؟ آئدر اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، آئدر اس کی ول نہیں ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے، اس کی نیت نہیں ہے، انٹینشن نہیں ہے. مطلب وی کین ڈیبیٹ دیٹ بٹ ایز اے سیپریٹ ڈیبیٹ. I still remember کہ عمران خان کے ٹائم میں بہت سی ایسے پروجیکٹس تھے جن کو عمران خان نے جو ہے وہ جا کے اپنے نام کی تختی لگا دی، جبکہ وہ ان سے پہلے والوں کے تھے، لیکن
ایسی بھی ایک چیز ہے, میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہی, لیکن میں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ جو دکھائی گئی تھی اور لگایا تھا لوگوں نے سوشل میڈیا پہ, کہ نواز شریف صاحب نے کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ کیا تھا جو کہ پیپلز پارٹی کے دور میں شروع کیا گیا تھا, تو انہوں نے ان لوگوں کو بلایا تھا, دیکھیں آپ کسی انہوں کو نے یوسف رضا گیلانی صاحب تھے یا کوئی تھے, ان کو بلایا تھا باقاعدہ اور بتا کے کہ جی انہوں نے شروع کیا تھا, اب یہ کمپلیٹ ہوا ہے. لیکن عمران خان نے کبھی کریڈٹ دیا نہیں کسی کو. نہیں کہ آپ نہیں, لیکن دیکھیں نا اب آپ جس حالت میں ہم پہنچے ہیں نا, یو کین ناٹ سے کہ 3 سال کی عمران کی حکومت یا 8 سال کی جمہوریت یا 10 سال کی جمہوریت یا ایون مشرف کی حکومت, نو, دس ہیز ٹیکن اتنا سارا کام کرتے ہوئے آپ کی کم سے کم بھی 20 25 30 40 سال لگ جاتے ہیں جہاں تک ہماری معیشت پہنچ گئی ہے. کیونکہ آپ اگر سمپل میتھس کر لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کی 30 بلین کی جو سی آپ کی ایکسپورٹس ہیں اور 70-80 بلین کی امپورٹس ہیں, تو اگر آپ ہے جو سا آپ کی ریمیٹنسز آ جاتی ہیں تقریباً 30 بلین کی ہماری پاکستان کے اندر, تو دیٹ مینس کہ $20 بلین کا ہر سال وہ خسارہ ہوتا ہے, یہ $10 بلین کا. پھر آپ اس $10 بلین کے خسارے کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس قرضے کو ختم کرنے کے لیے ایک اور قرضہ لیتے ہیں, رائٹ. سو یہ سائیکل 20 25 30 سال سے اسی طرح چل رہا ہے اور بلڈ اپ ہو رہا ہے. کم سے کم یو کین سے کہ ایٹ لیسٹ 2001 میں جب یہ وار آن ٹیرر کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا تو پاکستان کے قرضے کافی معاف ہوئے تھے, کافی ساری چیزیں معاف ہوئی تھی, تو پاکستان کی وہ چیزیں جو تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, بجائے اس کے کہ دیکھیں اگر آپ حکومت میں ہوں, اگر آپ ایک سینسیبل اچھے لوگ ہیں جن کی نیت ہے, ول ہے, سب کچھ ہے, اور آپ نے 10 ارب کا قرضہ لیا کہ چلو یار یہ مصیبت ہمیں پڑی ہے, ہم اس کو اتارتے ہیں, دین بٹ یو ول دین آلسو تھنک کہ یار ہم اس 10 ارب کی اپنی امپورٹس کو کم کریں, یہ 10 ارب کی ایکسپورٹس کو بڑھائیں. کیسے بڑھائیں ہم, رائٹ. مطلب آپ فار ایگزامپل لے لیں, ویتنام کو لے لیں, ویتنام اور پاکستان کو کمپیئر کر لیں, اٹس اے ویری گڈ ایگزامپل. ویتنام اور پاکستان کی اکانومی میں دونوں کی ایکسپورٹس اباؤٹ 12-14 ایئرز کو تقریباً ایک جتنی تھی, 30 بلین. اب پاکستان کی جون سی وہ کوئی 2-4% بڑھی ہیں, جبکہ ویتنام کی 10 ٹائمز بڑھ گئی ہیں, رائٹ. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے سب چیزیں وہ ایکسپورٹ کی جنریٹ کی ہیں, رائٹ. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے امپورٹ کیا را مٹیریل, اس کو بنایا, اس کو بنانے کے لیے انہوں نے اسکل لیبر پروڈیوس کیا, اسکل لیبر بنانے کے لیے انہوں نے اپنے لوگوں پہ, ہیومن کیپٹل پہ, ان کی ایجوکیشن, ان کی اسکل, ان کی صحت پہ توجہ دی ہے. اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ بزنس کمیونٹی کے پاس چلے جائیں اس وقت بھی, تو جو میں آپ سے عدم تحفظ اور بے یقینی کی کیفیت اور انسٹیبلٹی کی بات کر رہا ہوں, آنیسٹلی یو گو ٹو اینی سینئر پیپل, چیمبر آف کامرس میں چلی جائیں آپ جا کے ان سے انٹرویو کر لیں, آپ ایک جرنلسٹ ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کیا کہیں گے, وہ آپ کو کہیں گے یار آپ ایسے کریں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے آئیں, ٹھیک ہے, اینڈ میک شیور کہ آپ جو پالیسی اناؤنس کریں اس پالیسی کو آپ گارنٹی دے دیں کہ آپ اس کو 5-10 سال تک چلائیں گے, باقی کام ہم خود کر لیں گے. اینڈ آئی پرومس یو, آئی ہیو سین اٹ, آئی ہیو ہرڈ اٹ بیفور ایز ویل. تو گوئنگ بیک ٹو یور کوسچن جو ہم نے کیا تھا کہ پھر یہ اگر یہی پولیٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے نا, آخر یہی وزرائے خزانہ, وزرائے اعظم, ڈپٹی پرائم منسٹرز سب رہے, چیف منسٹرز رہے, ان کے اپوائنٹڈ لوگ رہے, ان کی اپوائنٹڈ بیوروکریسی نے کام کیا. سو وائی شوڈ دے بی گیون انادر اپرچونٹی, کیوں ان کو اپرچونٹی دی جائے, کس چیز کے لیے دی جائے, اس لیے کہ اس کو مزید برباد کریں, مطلب کس چیز کی, مطلب ان کو کوئی ریگریٹ نہیں ہے. وہ کسی بندے کو آپ نے سنا کہ اچھا ہاں ایز اے پولیٹیکل کلاس ہم نے کیا, اب جا کے آپ کے شاید خاقان عباسی, کھوکھر صاحب نے اور ان لوگوں نے ایک ری امیجننگ پاکستان کے حساب سے جو ہم سا بات شروع کی ہے. لیکن کیا وہ خود بولیں کہ یار ہم نے اپنے وقت میں کیا کیا, کیا چیزیں کی, پولیٹیکل کلاس نے خود کیا کیا, what do they do? مفتاح اسماعیل صاحب آرٹیکل تو ضرور لکھتے ہیں کہ 1% کا پاکستان, لیکن کیا وہ خود اس 1% میں شامل نہیں ہے. سو جو بات ہم نے پچھلی دفعہ کہی تھی کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے نا, سب مانتے ہیں, سو اٹس اوپنلی ہے. تو اور ہم یہ بھی کہتے ہیں, جیسے میری اپنی اوپینین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی میجر کنٹریبیوشن ہے ان ریچنگ دس ہیئر, رائٹ. یہ ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سارے کام نہیں کر سکتی ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ بہت سے کام کر سکتی ہے. سو آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم it is incumbent upon the Pakistani establishment
کہ ان کے اوپر فرض بن گیا ہے کہ یار وہ اس سسٹم کو جس میں ان کی کنٹریبیوشن ہے اس کو خراب کرنے میں اس کو ٹھیک کریں. اور اس کے ٹھیک کرنے میں میری اوپینین ہے جون سے جو میں نے آپ لاسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں دی تھی کہ ایٹ لیسٹ ٹاپ براس ہے نا جون سی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اور یہ جو خاندان ہے اور خان صاحب ہیں ان سب کو نکال دینا چاہیے. دے شوڈ بی آؤٹ آف دا پالیٹکس. ان کو کمپلیٹلی بین کر دینا چاہیے. نئے لوگوں کو آنا چاہیے, نئی گروتھ کو آنا چاہیے, نئی پود کو آنا چاہیے, اور کم سے کم بھی جو قومی حکومت بنے وہ 5 سال کی بننی چاہیے, اف ناٹ آئیڈیلی 10 ایئرس. نیشنل 10 ایئرس تو نہیں ہونا چاہیے, نہیں نیشنل نہیں, لیکن دیکھیں میری بات سنیے نا آپ, اس کی 10 ایئرس کی یہ ہے کہ اس کے اندر ہم سسٹم اکاؤنٹیبلٹی کا اور میکنزم ایسا رکھا جا سکتا ہے جس میں لوگ چینج ہو جائیں. دیکھیں چہرہ ایک نہیں رہنا چاہیے نا. ہم پالیسیز کی بات کر رہے ہیں اور ہم انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہے ہیں. اب پاکستان کا آرمی چیف 3 سال بدل جاتا ہے, اس سے پاکستان کی آرمی تو نہیں بدلتی نا, آرمی کا چیف بدلتا ہے نا, رائٹ. تو آرمی کے جو اپنے انٹرسٹ ہیں, آرمی کا جو اپنا انسٹیٹیوشن کا کام ہے وہ تو جاری رہتا ہے. تو ہمیں بھی ہمیں پولیٹیکل اداروں میں بھی اسی قسم کی لانی چاہیے چیزیں, لیکن سرٹن فنڈامنٹلز ہیں جو ان سے وہ ایگری کرنے چاہیے. اور ون آف دا فنڈامنٹلز جو ہے جو بالکل ایگری کرنے کی ضرورت ہے کہ یا تو ہم صوبے بہت چھوٹے بنا دیں یا ہمیں جون سا پاور کو ڈیوالو کر کے بلدیاتی نظام کو بہت زیادہ اسٹرانگ کریں. کیونکہ جب تک پاور نیچے نہیں جائے گی, پیسہ اور فائنینشیل پاور, پولیٹیکل اینڈ فائنینشیل پاور بہت, جب تک وہ نیچے نہیں جائے گا اس وقت تک کام ٹھیک نہیں ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2, we must prioritize human skill, human education and human health. بھائی مطلب دنیا کا سب سے جو لوئسٹ لیول پہ ملک ہے اس کا نام ہے لوسیتھو. آپ نے نام سنا ہوا؟ چھوٹا سا ملک ہے افریقہ میں, جی غریب ملک ہے. وہاں پہ جو بچے فوت ہوتے ہیں, انفنٹ مورٹیلٹی جو شرح بچوں کے مرنے کی ہے پہلے ایک منتھ کے اندر 1000 میں سے 144 ہے. ٹھیک ہے, آپ باقی ملکوں کے اٹھا کے دیکھیں 4, 5, 10, 15, 20. ٹھیک ہے, سیکنڈ ورسٹ ملک کون سا ہے؟ پاکستان. 40 بچے مرتے ہیں ہر سال آؤٹ آف ایوری 1000 رائٹ برتھس. تو مطلب یہ اشاریہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ 45% بچے جو ان سے وہ میل نورشڈ ہیں. ٹھیک ہے, آپ کمپلین کرتی ہیں نا کہ ہم کمپلین کرتے ہیں کہ یار ہماری بیوروکریسی کے بعد کیپیسٹی نہیں ہے, ایبلٹی نہیں ہے, کمپیٹنس نہیں ہے. اور I openly say about this Pakistan Army as well. Why? کیونکہ جو بچے جس نظام سے پڑھ کے آ رہے ہیں, جتنے وہ بھوکے ننگے ہیں, جو ان کی صحت ہے, جو ان کے دماغ ہیں, جس اسٹرکچر سے بن کے آ رہے ہیں, انہوں نے ہی پاکستانی بیوروکریٹ بننا ہے, انہوں نے ہی پاکستان آرمی میں جانا ہے, انہوں نے ہی پاکستانی پولیٹیشین بننا ہے, انہوں نے ہی سارے ادارے چلانے. تو جب تک ہیومن کیپٹل کے اندر ایک مسلسل جون سا وہ انویسٹمنٹ نہیں کی جائے گی, ایجوکیشن, اسکل اینڈ ہیلتھ, یہ تو بالکل, مگر اس کے لیے تو پاپولیشن کو بھی کنٹرول ہونا چاہیے. اتنی بڑی پاپولیشن کو کون پرووائڈ کرے گا ساری چیزیں؟ پاپولیشن از کنٹرول, از population planning is part of the whole human capital investment نا. تو جب تک وہ پرائورٹی نہ ہو ہماری, چھوٹے صوبے یا چھوٹے لیول کی حکومت ہے جو سا, اور اس پہ فائنینشیل پاور کی پرائورٹی نہ ہو, یہ ہمارا نیشنل ایجنڈا ہونا چاہیے. اینڈ آئی تھنک اوپر والے سارے سربراہان کو, لیڈرز کو ریموو, دے ہیو بین گیون انف چانسز نا یار. سب کو حکومتیں مل گئی ہیں 5, 10, 20 سال. خان صاحب کو بھی مل چکی ہے, اگر وہ روئیں کہ مجھے 3.5 سال ملی ہے, ان کو موقع ٹھیک ٹھاک ملا. نہیں, ان کو کے پی کے میں بھی ملی تھی, وہ ادھر بھی چلا چکے ہیں 10-11 سال. 13 سال سے 12-13 سال سے زرداری صاحب بیٹھے ہوئے. لوگ کہتے ہیں جی پنجاب میں شریف برادران نے 30 سال حکومت کی. لیٹس ناٹ گو انٹو ڈیٹیلز, لیکن پوائنٹ اس کہ سب کو مل چکی ہے. آپ نے میری اوپینین پوچھی. what I'm saying is کہ ان سب کو کلیئر کر کے ایک نیشنل گورنمنٹ بنے اور اس کا کلیئر کٹ ایجنڈا ہو کہ ہیومن کیپٹل کی انویسٹمنٹ ہوگی, اس کے اندر جو ان سے پاور فائنینشیل نیچے جائے گی, پالیسیز کا تسلسل ہوگا اور جوائنٹ نیشنل یونٹی کی پالیسیز ہوں گی, جس کے بعد آپ کے جو انویسٹرز ہیں, آپ کے بزنس پیپل ہیں, آپ کے جو لوگ ہیں جو ان سے جو سوسائٹی کو چلاتے ہیں, ان کو ایک تسلی ہوگی, وہ اپنا اپنا کام کریں گے. اینڈ یو ول سی امیزنگ ابیلٹی آف پاکستانی پیپل کہ وہ کیسے نکل کے آئے گی, اور آپ کے باہر کے پاکستانی, باہر کے لوگ بھی پھر انویسٹ کریں گے اس کے اندر. And things will change. But this is obviously a long-term thing we're talking about. Lekin what needs to be done right now is this. Because stability کے بغیر, کیونکہ what does it matter کہ محسن نقوی بن جائیں, نگران وزیر اعلیٰ, یا نجم سیٹھی بنے, یا اعظم خان بنے, یا anybody else? What difference will it make?
What difference has it made کہ شہباز شریف صاحب آ گئے خان صاحب کی جگہ یا خان صاحب دوبارہ آ جائیں گے؟ What difference? It will not make a difference whatsoever. آپ میں خون بالکل سے آپ نے لوگوں کو سسٹم تیار کو ہوں چینج کرنا پڑے گا, صرف شکلوں کے ساتھ ساتھ سسٹم کو بھی چینج ہونا اور پڑے گا. چونکہ اس سسٹم کے اوپر ہے جون سا ایلیٹ کا قبضہ ہے اور there is only one powerful institution, پاکستان آرمی, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, جس کا کنٹرول ہے کسی حد تک, یہ انفلوئنس ہے. So it is their responsibility because they have provided a major contribution reaching this point. تو میرا خیال ہے They have کہ to take the lead away from here. بالکل, اور پاکستان آرمی کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب کھانے کمانے کو چھوڑ کے تھوڑا سا ملک کی طرف دیکھنا چاہیے. کہیں وہ پیزا فرینچائز بنا رہے ہیں تو کہیں پہ پیمپر بنا رہے ہیں تو کہیں سیریل بنا رہے ہیں تو کہیں کیا کر رہے ہیں, تو یا گانے ریلیز کر رہے ہیں. ان کی بھی تھوڑی سی چیزیں صحیح ہونے, تھوڑی سی بہت کچھ ان کا بھی صحیح ہونے والا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز, میں آپ کو بتاؤں, یہ لاٹ آف پیپل جسٹ مسٹیک, مجھے 1-2 منٹ دیجیے میں آپ کو کلیریفائی کر دوں. لاٹ آف پیپل تھنک کہ یار ڈیفینس پہ خرچ کرنے سے کوئی پیسے خرچ ضائع ہو جاتے ہیں. نہیں, دیٹس ناٹ رائٹ ایٹ آل. آپ دیکھیں امریکہ میں ڈیفینس اسپینڈنگ کتنی ہے, آپ امریکہ کی ڈیفینس اسپینڈنگ دیکھیے, لیکن کیا ہوتا ہے امریکہ کی جو ڈیفینس اسپینڈنگ ہے اس میں جو کانٹریکٹ ملتا ہے امریکنز کو ملتا ہے, اور اس کے ذریعے جب وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وہ اس کے ذریعے جو نئی نئی چیزیں وہ بناتے ہیں, اور اس کے ذریعے جو اکانومی اور پروڈکٹیوٹی کی گروتھ ہوتی ہے اور اس کے جو فوائد باقی اکانومی پہ جاتے ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیفینس پہ ایکسپینڈیچر ہے وہ بھی باہر چلا جاتا ہے. بالکل, اور ڈیفینس کے نام پہ بھی پاکستان کے اندر پاکستان کی آرمی یہ نہیں کہتی ہے کہ یار یہ ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہے جو ہمارا اتنا زیادہ پاکستان کے اندر انویسٹ ہو اور پاکستان کے اندر اسکل انہانسمنٹ ہو اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو اور پروڈکٹیوٹی. نہیں, اس لیے کہ پاکستان کی ایجنسیز کے اندر بہت زیادہ کرپشن ہے. ان کے جو بڑے بڑے جنرلز بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یہاں, وہ کسی چیل کوے کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی پیسہ آئے اس کو پکڑ کے وہ باہر پہنچا دیتے ہیں. جس طرح سے ان کے کارنر کے پلاٹ ہوتے ہیں, جس طرح سے یہ ڈی ایچ اے بناتے ہیں, جس طرح سے کرپشن اور چوری کرتے ہیں, اور گردن صرف پولیٹیشین کی پتلی ہوتی ہے. انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کسی کی ہمت نہیں کہ ان کا نام لے. تو یہ چیز تو خیر چلتی ہے, یہ چیز تو خیر چلتی ہے. اور لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو سچویشن بن چکی ہوئی ہے ان سب کو بھی اس سے نکلنا پڑے گا, کیونکہ لوگ اب I have heard ex army people and also وہ لوگ جو ابھی بھی ظاہر ہے آرمی سے انٹریکٹ کرتے ہیں, ملٹری سے انٹریکٹ کرتے ہیں, ایئر فورس سے, نیوی سے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ساری آرمی ایسی ہے, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹاپ لیول کے ہیں, وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور پوری آرمی, پوری ایجنسی کا نام خراب ہوتا ہے. اس لیے کہہ رہی ہوں ان لوگوں کو روکنا پڑے گا. اب جو سچویشن ہے کہ اس میں تو ان کو خود یہ احساس کرنا چاہیے نا کہ ناٹ اونلی وہ خود یہ کریں بلکہ جو باقی نظام ہے, کیونکہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. نہیں تو ابھی ریسنٹلی جو ایک رپورٹ نکلی باجوہ صاحب کی فیملی کے ایسٹس کو لے کے, کسی کی ہمت ہے, کوئی بات کر رہا ہے, کوئی بات ہی نہیں کر رہا, اٹھے چلے گئے, ہاں جی میں نے تو ٹیکس بھی بھرا ہوا ہے. کیسے بھرا ہوا ہے آپ نے؟ کوئی سورس آف انکم تو بتایا نہیں, کتنا پیسہ کیسے آ گیا آپ کے پاس, لیکن کوئی نہیں پوچھ رہا. ہاں نواز شریف سے پوچھیں گے, زرداری صاحب سے پوچھیں گے, عمران خان سے پوچھیں گے, لیکن باجوہ صاحب سے نہیں پوچھیں گے, نہ ان سے پوچھیں گے, نہ عاصم سلیم باجوہ جس کو یہ عمران خان نے کلین چٹ دی تھی, وہ پیزا والے بھائی صاحب. خیر وہ تو ریٹائر جنرل تو چلے گئے. نہیں all I can say نہیں. اب آپ میرے ملک کا پیسہ کھا کے بھاگے ہیں, میرے ملک کو نقصان پہنچا کے بھاگے ہیں, ریٹائر ہو گئے نہیں ہو گئے, پکڑ کے واپس لے کر آنا چاہیے. نہیں, وہ بات کی بات ہے, پکڑ کے واپس لائیں. فی الحال جو بات ہو رہی ہے, موضوع آپ کا ہے قومی حکومت کیسے بنے. In my opinion that is the way کہ اوپر والے سب ٹاپ براس جو پولیٹیشنز ان کی چھٹی ہو, نئی گورنمنٹ کی یونٹی گورنمنٹ بنے, اور اس کے یہ 3-4 ایجنڈاز ہوں اسٹیبلٹی لانے کے لیے, پالیسیز کا تسلسل, ہیومن کیپٹل کے اندر انویسٹمنٹ, اور چھوٹے صوبے یا بالکل چھوٹے لوکل پاور پہ فائنینشیل پاور ہے جون سا وہ دینا, اس کو ڈیوالو کرنا حکومت کو. That is the only way forward for us. بالکل, اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کس طرح سے کام ہوتا ہے. لیکن ہم یہ ضرور ہے کہ اگلا ایپیسوڈ جب بنائیں گے تو آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے فورن پالیسی کو کیسے بہتر کیا جائے. ساری دنیا کی کنٹریز پاکستان کو لفٹ نہیں کرا رہی اور ناراض ہیں, جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں چاہے انڈیا ہو, چاہے بنگلہ دیش ہو, یا کوئی بھی دوسری کنٹری ہو, اس کے ساتھ لوگ ملنا بھی پسند کرتے ہیں, بات کرنا بھی پسند کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو لوگوں کے فون تک نہیں اٹھاتے, لیکن صرف اور صرف پیسہ اس کا ریزن نہیں ہو سکتا, اور بھی کئی چیزیں. نہیں,
it's not about पैसा. मैंने आपको एक competence और ability की बात की थी, which is related to human capital, you know, और उसका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है. Until that improves as well, along with the fact कि आपको पता है वो जो कहते हैं खानदान में जो सबसे गरीब होता है खानदान के अंदर उसके बहन भाई भी उसको कैसे सलूक करते हैं. लेकिन that's besides the point. लेकिन अपने अंदर स्टेबिलिटी आएगी तो कोई बाहर से भी आपको स्टेबल देखेगा ना. एंड देन you have to obviously work it. Yes, इंशाल्लाह डेफिनेटली बात करेंगे उसके बारे में. थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया. बहुत शुक्रिया. थैंक यू.